बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस तरह हज के लिए फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात के हज के मालूम महीने हैं, अशहुर शहर की जम है, तो गोया शवाल ज़िकादा ज़िलहज तीनों को ही हज के महीने गिनवाया। किस लिए? उसकी आज़मत, मकाम, मर्तबे की वजह से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको रमज़ान की तरफ मुतवज्जो करने के लिए साइकोलॉजिकली जब हमारे ज़हन में कोई बात आती है तो हम लाशूरी तौर पर भी हमारा दिमाग उसके बारे में सोचता रहता है। लिहाजा जैसे ही रजब शुरू होते हैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से जो मज़कूर कलिमात है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान, अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा। क्या चीज़ें? साइकोलॉजिकली अपने आप को रमज़ान के लिए तैयार करना, फिर शब बरात का रोज़ा रखने की तरगीब दी ताकि हमारा नफ्स, हमारा जहन मुतमईन हो जाए कि आगे जो महीना आने वाला है वो रोज़े भी ऐसे ही होंगे, किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसी तरह से अब ज़ुल्हज का महीना आने वाला है, हज के साथ साथ जो मुकीम हजरात हैं उनके लिए एक अलग से हुक्म है। किस चीज़ का है? कुर्बानी का हुक्म है। साहबा किराम ने पूछा था ना, काला साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाही, ये कुर्बानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, सुन्नत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर उन्होंने पूछा क़ालू वमा लना फ़ीहा, इसमें हमारे लिए क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया बिकुल्लि शअरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले में नेकी है। और फिर उन्होंने पूछा फसूफ, और ऊन का क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊन के भी हर बाल के बदले में नेकी है। एक और हदीस है, ख़ास तौर पे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वर्ज़हा की कुर्बानी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और अपनी कुर्बानी के पास खड़ी हो जाओ, कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाहों को मुआफ़ कर देते हैं। और दूसरी हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन कुर्बानी का जो है वो अपने खुरों के साथ, बालों के साथ, सींगों के साथ हाजिर होगा। गोया ये सारी चीज़ें उसके लिए खैर और सवाब का बायस बनेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बानी का खून ज़मीन पर लगने से पहले पहले अल्लाह के यहाँ शर्फ़ कबूलियत पा जाता है। तो कुर्बानी किस पर वाजिब होती है? ये तो बात की बात है, इतने फ़ज़ाइल के बाद अगर कुर्बानी आदमी ना करे तो फिर उस पर तफ और अफसोस ही है। कुछ माल लगा कर अगर सारे के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो ये सबसे सस्ता सौदा है। अब आ जाते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो 5 शराइतें इसके अंदर कुल। पहली शर्त कि वो मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो और साहिब निसाब हो। अब इनको अलग अलग बताते हैं। मुसलमान है, गैर मुस्लिम पर तो अहकामात फ़र्ज नहीं है। आकिल हो, आकिल का मतलब क्या है कि वो पागल ना हो, या ऐसा शख्स है जिस पे कभी कभी, जिस तरह मिर्गी एक बीमारी है, दौरा पड़ता है, कभी कभी वो जुनून की हालत में होता है, अक्सर ठीक रहता है। और बिलखुसूस अगर हम बात करें कि अय्याम में कुर्बानी के अंदर वो ठीक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तीसरी शर्त हमने कहा बालिग हो, तो नाबालिग पर ख्वाह अमीर है, गरीब है, कोई भी हालत है उसकी, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथी शर्त हमने कही मुकीम हो, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं है। और मुसाफिर किसे कहते हैं शरीयत की इस्लाह में? जो अपने घर से निकला और उसकी जो डेस्टिनेशन है, जो उसकी मंजिल है, वो कम से कम उसके घर से 48 माइल्स करीब 82 किलोमीटर दूर हो और वहाँ पर उसका 15 दिन से कम रहने का इरादा हो, तो इस शख्स को मुसाफिर कहा जाता है। तो वो मुसाफिर हो, मुसाफिर ना हो, मुकीम हो। और 5वीं शर्त हमने कहा वो साहिब निसाब हो। और जो साहिब निसाब हम कह रहे हैं तो साहिब निसाब का मतलब जो वही ज़कात के अंदर हम कहते हैं कि उसके पास 52.5 तोले चांदी हो, या 7.5 तोले सोना हो, या इतना सामान तजारत हो, या इतना उसके पास नकदी हो। तो इस सूरत के अंदर वो अगर ये 5 शराइत पाई जाती हैं उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 2 चीज़ों को पहले हम क्लियरफाई कर देते हैं। वो 2 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ के जो हाजी होता है उस पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। हाजी 2 तरह के होते हैं। एक हाजी वो है कि जो आखिरी अय्याम में जाता है और मसलन उसकी फ़्लाइट, हम यहाँ पे तसव्वुर करके चलते हैं कि 28 मई को जो है वो ईद अल अज़हा है।
ہم یہ تصور کر کے چلتے ہیں، فرض کر کے مان کے چلتے ہیں کہ 28 مئی کو عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ ہے، قربانی کا دن ہے۔ اگر تو حاجی مکہ مکرمہ کو آ جاتا ہے اور وہ 8 ذی الحجہ جب حج کے دن شروع ہو رہے ہیں، 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے آ جاتا ہے، اب 28 مئی کو ہم نے کیا مانا؟ یوم النحر مانا، عید الاضحیٰ مانا، تو پھر 8 کب آئے گی؟ وہ 26 مئی کو آئے گی۔ اگر تو حاجی 11 تاریخ کو یا 11 تاریخ سے پہلے مکہ میں آ گیا اور اس کے بعد وہ وہیں پر رہ رہا ہے اور وہیں سے پھر وہ منا، عرفہ، مزدلفہ اور یہ سارے ارکان مناسک حج ادا کر رہا ہے، تو یہ حاجی مقیم ہے تو یہ قربانی کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مقیم نہیں ہے، اس پر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر دیجئے، جو ہم حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں اس کو دم شکر کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس کے شکر میں ہم دم یعنی خون بہاتے ہیں، اخراق الدم کرتے ہیں، تو یہ اس کا شکرانہ ہوتا ہے۔ جس طرح رمضان کے بعد فدیہ ہم لوگ دیتے ہیں، کس لیے کہ جو روزوں کے اندر ہماری کمی کوتاہی ہوگی، کما حق ہو تو ہم کوئی عبادت کرتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسی قدر اور عظمت کرنی چاہیے ویسی تو کر نہیں رہے۔ تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آسانی فرما دی کہ مالی عبادت دے دی کہ صدقہ فطر دو، وہ کمیاں روزوں کی معاف ہو جائیں گی۔ اسی طرح اتنی بڑی عبادت میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دم شکر دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ افضل ترین کام، اعلیٰ ترین کام کرتے تھے، آپ نے 100 اونٹ دم شکر میں ذبح کیے تھے۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں ایک غلطی یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاجی جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی، وہ ہمارے پاس چونکہ اس کے علاوہ کوئی لفظ رائج نہیں ہے تو اس لیے اس کو وہ قربانی کہہ دیتے ہیں، ورنہ وہ اس دن کا احراق الدم ہے اور دم شکر ہے وہ۔ اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی غلط فہمی ہٹانے کے لیے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک گھر میں ایک سربراہ نے اگر قربانی کر دی وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عجیب عجیب دلائل دیتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم قربانی کرتے تھے اور ازواج مطہرات کی طرف سے ہو جاتی تھی۔ اور پیارو دیکھو تو صحیح کہ کیا وہ صاحب نصاب تھیں یا نہیں تھیں؟ خود آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ حال رہا ہے کہ آپ صاحب نصاب نہیں رہے۔ آپ نے تو جب تک ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ ہدیہ آ گیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اس کو تقسیم کرو، شام ہو گئی، رات ہو گئی، آپ نے پوچھا کیا ہے، کہا جی کچھ مال بچے، آپ گھر کو واپس نہیں گئے۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی بالکل اللہ نے آپ کے لیے آسانی فرما دی۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ گھر میں رہے اور اس کے گھر میں مال ہو، تو آپ کے پاس تو مال ہوتا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ ہر کام جو افضل ترین ہوتا تھا وہ ادا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ایک شخص کی طرف سے ایک سربراہ قربانی کر رہا ہے سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، بالکل غلط ہے۔ سب پر الگ الگ احکامات فرض ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ اب گھر کا سربراہ نماز ادا کرے تو کیا سب کی طرف سے ہو جائے گی؟ یا گھر کا فرد اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو کیا سب کی طرف سے روزہ ہو جاتا ہے؟ جس طرح یہ نماز روزہ ہر ایک کے لیے الگ الگ فرض ہے، بالکل اسی طرح سے قربانی کرنا ہر ایک پر الگ الگ سے واجب ہے۔ نصاب کیا ہے؟ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11، 12 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں کے اندر جو سونے چاندی کا ریٹ ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور موجودہ دور میں 52.5 تولے چاندی وہ کیا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے ایک میرٹ معیار، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، یا جو اموال میں نے آپ کو بتایا سونا، چاندی، مال تجارت، نقد، ان چاروں کو ملا کر کسی طرح بھی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر مال جمع ہو جاتا ہے تو وہ اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہے۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں بنیادی طور پہ 2 فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ جب وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں، سپوز دیٹ ہم فرض کر کے چلتے ہیں کہ 1 جنوری 2026 کو وہ اس ایلیجیبل ہو گیا تھا، زکوٰۃ دینے کے لیے صاحب نصاب بن گیا تھا، اور پھر اگلی 1 جنوری تک نصاب کے برابر مال اس کے پاس رہا ہے، اس نے کسی کو قرض دیا یا کچھ بھی ہوا لیکن اس کی ہی ملکیت تصور کی جاتی ہے جب کسی کو قرض بھی دیتا ہے، تو پھر اس کے اوپر حولان حول یعنی کہ 1 سال گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب 1 سال جب گزر گیا تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی میں یہ بات نہیں ہے میرے بھائی۔
قربانی میں بات یہ ہے کہ ان 3 دنوں میں 10 11 12 ذوالحجہ میں اس کے پاس اتنا مال آ گیا جو کہ جس کی مقدار وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. دوسری زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں دوسرا فرق ہے، جو چیزیں زائد علی ضرورت ہوتی ہیں. اب زائد علی ضرورت کو بھی سمجھ لیجیے، ہر وہ چیز جو سال سے استعمال نہیں کر رہا، استعمال میں آتی نہیں ہے. عموماً دیکھیں گھروں میں جب شادی ہوتی ہے، دلہن آتی ہے تو 1 سال تک تو وہ جو برتن ساتھ لے کر آتی ہے وہ کیس کے ہی رہتے ہیں، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر. تو اس پہ تو پورا سال استعمال ہی نہیں ہوتے برتن، تو وہ بھی زائد علی ضرورت ہے. نصاب جب ہم کہتے ہیں زکوٰۃ میں، تو زکوٰۃ میں یہ بھی کہا جاتا ہے زائد علی ضرورت بھی ہو اور اس میں تجارت کی نیت بھی ہو. لیکن قربانی کے نصاب میں تجارت کی نیت ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ جب اس کے پاس یہ نصاب آ گیا، زائد علی ضرورت چیز بھی اس نصاب میں شمار کی جائے گی، حساب کیا جائے گا، اس دن کی قیمت لگائی جائے گی، اور پھر اگر وہ نصاب کو پہنچے تو اس پر قربانی واجب ہے. یہاں تک انشاءاللہ بات واضح ہو گئی ہے. اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، کچھ مسائل اس کی روح میں جو آ رہے ہیں. تو پہلی بات، ایک شخص ہے، اس کے پاس مکان ہے، ذاتی مکان ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا بلکہ کرائے پر دیا ہوا ہے یا ویسے رہنے کے لیے کسی کو دیے ہوئے، خود وہ مائگریٹ کر کے کہیں دوسرے شہر میں چلا گیا. آج کل یہ بالکل عام ہے، تعلیم کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک گاؤں میں رہ رہے ہیں اور اپنے بچے کی تعلیم کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے وہ دوسری کسی جگہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد پچھلا جو ان کا مکان گاؤں میں ہے، جو ان کا مکان ہے، اس مکان میں یا تالا لگا دیتے ہیں یا وہاں پر وہ کسی کو کرائے پر دے دیتے ہیں یا وہ کسی کو ویسے ہی رہنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ ہمارا مکان بھی خراب نہ ہو، اس کی ضرورت بھی حل ہو جائے. تو یہ مکان چونکہ سال استعمال نہیں کر رہا تو اس کو زائد علی ضرورت کہا جائے گا. اس کی قیمت دیکھی جائے گی اور اس پر اگر واجب ہو رہی ہے قربانی تو ایک حصہ قربانی کا اس پر واجب ہوگا. ایک اور شخص ہے کہ جس کے پاس 2 مکانات ہیں، ایک میں خود رہ رہے، ایک کو کرائے پر دیے ہوئے، تو وہ کرائے والا بھی زائد علی ضرورت میں شمار ہوگا. اس کو وہ استعمال نہیں کر رہا تو اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی اور پھر اس کو جو ہے قربانی کے اس پر واجب ہوگی ایک حصہ. ضرورت اصلیہ کیا ہوتی ہیں؟ زائد علی ضرورت ہم بار بار کہہ رہے ہیں، تو ضرورت اصلیہ اس کو کہتے ہیں جو جان اور عزت کی حفاظت کے لیے ضروری ہو، جیسے کہ خوراک ہے، لباس ہے، مکان ہے، یہ پردے کے لیے، اس کے کھانے پینے کی جس کی ضرورت زندگی ہے، یہ شمار کیا جائے گا. اب اس میں آگے اگر یہ کہیں جی اس کی ضرورت ہے اور وہ دن رات جو ہے ضرورت بھی پوری کر سکتا کیونکہ اس کو مٹن چاہیے، پیزا چاہیے، تو یہ ضرورت ہے، یہ عیاشی ہیں. تو امید ہے یہاں تک بات واضح ہوگی. اسی طرح جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، 3-4 بھائی رہتے ہیں، والد بھی رہتے ہیں، سارے کما رہے ہیں، سب کے الگ الگ کاروبار ہیں، سارے کو اپنے مال میں اختیار کرنے کا، اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق حاصل ہے. وہ والد کو بھی پیسے دے رہے ہیں، ذاتی بھی استعمال کر رہے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک پر اگر صاحب نصاب ہے تو الگ سے قربانی واجب ہوگی. اسی طرح عورت ہے اور عورت کے پاس زیورات ہیں اور وہ زیورات وہ استعمال کرے یا نہ کرے، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ رہی ہے، نصاب کو پہنچ رہی ہے، اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. خاوند بھی صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، الگ قربانی، بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر الگ سے قربانی واجب ہوگی. عام طور پہ گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ خاوند کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھا جاتا ہے بیوی کی طرف سے بھی ہوگی. اس غلط فہمی سے بھی باہر نکلیے. اسی طرح بسا اوقات ہم نکاح کر لیتے ہیں عورت کا، مرد اور عورت کا نہیں علاوہ بیٹا، مرد اور عورت کا ہم نے نکاح کر لیا، اور مہر کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل، مہر مؤجل. مہر مؤجل اس کو کہتے ہیں جس کا نیٹا ہوتا ہے، جب کبھی وہ دے دیں گے. مہر معجل اس کو کہا جاتا ہے جو فوراً ادا کرنا ہوتا ہے. اب ہم نے بالفرض ہم کہہ دیتے ہیں کہ 1 ذوالحجہ کو نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن مہر معجل تھا تو اس عورت کو ادا کر دیا گیا، تو وہ عورت اس کی مالک ہے. تو اب اس کا اگر وہ مثال دیتے ہیں آج کے زمانے میں اگر 1 تولہ سونا بھی ہے تو وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے اور اس کو پھر قربانی کرنا اس پر واجب ہے. آخری بات، کسی شخص کے پاس مال بھی ہے اور مال کے ساتھ ساتھ اس پر قرض بھی ہے، پیسے بھی موجود ہیں، قرض بھی ہیں اس پر، تو اس قرض کو اس کے مال میں سے منہا کیا جائے گا. بعد میں اتنی رقم بنتی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے تو قربانی اس پر واجب ہے. اور ایک مسئلہ اور، کوئی شخص صاحب نصاب تو نہیں تھا لیکن اس نے فضائل کو سنا، اس نے کہا میں قربانی کروں گا. اب قربانی کرنے میں اس نے پھر کیا کیا، قربانی لے لی، قربانی لینے کے بعد وہ قربانی مر گئی یا قربانی سے گم ہو گئی. تو پھر 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت کہ اگر وہ مالدار ہے دوبارہ لے کر قربانی کرے گا، اگر وہ غریب ہے تو معاف ہے.
جس طرح ہم نفل نماز شروع کرتے ہیں، نفل نماز ہمارے ذمہ زائد نماز تھی، لازم نہیں تھی. آپ نے مغرب کے 3 فرض پڑھ لیے، سنت 2 پڑھ لیے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی، کسی وجہ سے وہ نماز ٹوٹ گئی تو اب اس پر اس کی قضا کرنا واجب ہے. اسی طرح قربانی واجب تو نہیں تھی لیکن لے لی تو اب اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے. تو قربانی کے مسائل کو سیکھ کر ضرور کیجئے. قربانی کی جتنی فضیلت ہے کسی چیز کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کسی بنی آدم کا اس دن اللہ کے ہاں احراق و دم خون بہانے سے افضل عمل، محبوب ترین عمل اور کوئی نہیں ہے. قربانی کے دن قربانی کے لیے خرچ کیے جانے والے مال سے زیادہ اللہ کو کسی اور مصرف میں خرچ کیا جانے والا مال زیادہ محبوب بھی نہیں ہے. اتنے فضائل ہیں، واجب ہے یا نہیں ہے، ضرور کیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں آپ کو، اور منڈی جانے کے آداب کیا ہیں، جانور کے نقص و عیوب کیا ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سنت ابراہیمی کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.